नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज कौमी सियासत से हट के, सियासत से तो ताल्लुक़ इसका है ही, लेकिन कौमी सियासत से हट के ज़रा मुख्तलिफ़ तरीके से माशरे को और इंतज़ामी ढांचे को देखने का दिन है। आज के इस प्रोग्राम में आपके नॉलेज में होगा कि एक दिन पहले, कुछ 24 घंटे पहले, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि पुलिस और जुडिशरी इस वक्त आवाम की नज़र में, सर्वे की नज़र में पाकिस्तान के सबसे करप्ट जो है डिपार्टमेंट समझे जाते हैं। हमने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के लोगों से भी, उनके जो नुमाइंदे हैं, उनसे भी रब्ता करने की कोशिश की, ताहम कुछ ऐसा रद्दअमल हो रहा है, शायद ऐसी क्रिटिसिज्म हो रही है खुद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पे कि उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि वो हमारे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकें। ताहम स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब जुल्फ़िकार चीमा साहब, जो कि फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हैं, मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो तशरीफ़ रखते हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे इसी प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकेंगे जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, फ़ोन लाइन के ऊपर, फॉर्मर जज हैं ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। और पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, कमेंटेटर, एडिटर जनाब रज़ा रूमी साहब, एक से ज़्यादा किताब के ऑथर हैं, वो भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं एक वीडियो लिंक के ज़रिए। रज़ा रूमी साहब बज़ाते खुद सिविल सर्विसेज पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ रह चुका है। रज़ा रूमी ने सिविल सर्विसेज पाकिस्तान का एग्ज़ाम जो है CSS, उसको अपने साल में टॉप किया था, पाकिस्तान में नंबर 1 थे, लेकिन उन्होंने बाद में सर्विस छोड़ दी। डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप से उनका ताल्लुक़ है। सो वेरी वार्मली, बहुत लिखते हैं, बहुत किताबें लिखते हैं, इसका बहुत एनालिसिस करते हैं। और ये खाकसार जो यहाँ बैठा है सीट पे, ये भी सिविल सर्विसेज पाकिस्तान से इसका ताल्लुक़ रह चुका है। कोशिश हमारी ये होगी इसी प्रोग्राम में के एक हिस्से में हमें ज्वाइन कर सकेंगे एक्स चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब अनवर ज़हीर जमाली साहब। कोशिश हमारी सिर्फ ये नहीं है कि हम जुडिशरी को या पुलिस को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का सहारा लेकर डिमोनाइज़ करें, बल्कि कोशिश हमारी ये है कि हम समझें कि ये तासुर क्यों है, किस हद तक ये तासुर दुरुस्त है, और आखिर क्या वजूहात हैं कि इस किस्म का तासुर जो है वो कायम होता है। तो जुल्फ़िकार चीमा साहब से अगर मैं आगाज़ करूँ, जुल्फ़िकार चीमा साहब, क्यों अवाम व नास का बार बार ये तासुर है? मैं जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का एक ना सिर्फ ये कि इस साल आई है, बल्कि इसमें उन्होंने एक टेबल मुझे बना के दिया है टीम ने, जिसमें यह कि गुज़िश्ता 6 जो रिपोर्ट्स हैं 2002 से अगर शुरू करें अब तक, तो उसमें 5 दफ़ा पुलिस जो है वो नंबर 1 है इन टर्म्स ऑफ, और 1 दफ़ा लैंड एडमिनिस्ट्रेशन। क्या वजह है इसकी? आप थोड़ा सा कोई जिस तरह होता है कि इस पे नरम रवैया रखने के मूड में है, लेकिन मैं इस मूड में हरगिज़ नहीं हूँ। मेरी तो बदनामी ये है कि मैं सख्त ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करता। नहीं, आपने, और ये मेरे लिए प्रॉब्लम बन चुका है। आपने कहा कि ये तासुर क्यों है? हाँ, ये तासुर इसलिए है कि हकीकत ही है। हकीकत ही जी, ये बिल्कुल तासुर दुरुस्त है। और देखें, सिचुएशन शायद इससे भी ज़्यादा अलार्मिंग है। अच्छा, पिछले दिनों एक शादी पे मुझे यंग अफसरान मिले, पुलिस DMG फाइनेंस सर्विसेज के यंग नौजवान। फाइनेंस से मतलब रेवेन्यू मीन्स के जी इनकम टैक्स, कस्टम्स वगैरह। अच्छा, ठीक। तो मैंने उनसे पूछा, मैं लेक्चर वगैरह के लिए जाता था, मैंने कहा कि उस बैच के कितने % लोग ऑनेस्ट होंगे जो सिर्फ रिस्क हलाल खाते हैं, करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है? तो उन सब ने अपनी अपनी सर्विस का कहा कि सर अबाउट 20%। एक्चुअली इट इज लेस देन 20%। ठीक है जी। अच्छा, 20% तो बड़ा होपफुल है। बिल्कुल। अच्छा, और ये जनरल पूरे इस तरह CSS वाली सर्विसेज का ये हाल है, और अदलिया का हाल भी इंतहाई तशवीशनाक है। कहा गया था कि जी तनख्वाहें, अदलिया में आगे से, और मैं लोअर जुडिशरी की बात कर रहा हूँ। हमेशा ये कहा जाता है कि लोअर जुडिशरी का है, लेकिन हाई कोर्ट का कौन सा कोई बेहतर हाल होगा? अच्छा, कहा गया था एक स्टेज पे कि जी तनख्वाहें, मुझे ये भी इल्म है कि बेतहाशा तनख्वाहें बढ़ाई गई, यानी हमारे और आपकी तवक्को से भी बढ़ के। जज साहिबान की तो बहुत ज़्यादा तनख्वाहें, 20-20, लेकिन रिजल्ट तो ये है। इसका मतलब है तनख्वाहों ने कोई खास नतीजा नहीं निकल सका, ना पुलिस का ना उसका। वजह क्या है? आप मुझसे वजूहात पूछिए। वजह क्या है? वजह 4 बड़ी वजूहात हैं। एक तो ओवरऑल डॉक्टर साहब, हम बैसियत कौम एक मॉरल डेग्रेडेशन के शिकार हैं। वैल्यूज दम तोड़ गई हैं, और पैसे की मोहब्बत और अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पैसे की हुक्मरानी। नंबर 2, 3 सालों में जो हुआ है, मौजूदा हुकूमत ने और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो एंटी करप्शन के इदारे थे, नैब, FIA, एंटी करप्शन, उनको सिर्फ अपने मुखालफिन के पीछे लगा दिया कि जी इनको क्रश करें, और बाकी सबको छुट्टी दे दी, खुली छुट्टी है। यानी पंजाब में तो मुझे पता है इस कदर करप्शन है कि जी जिसका अंदाजा नहीं किया जा सकता। हाँ, और हर सरकारी महकमे में, और वो ओपनली कहते हैं कि जी कोई पूछने वाला नहीं, गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं। तीसरा यह है कि हमारे 2 इदारे बड़े इंपॉर्टेंट होते थे, घर और स्कूल। घर में बच्चों को हलाल हराम के बारे में सेंसिटाइज किया जाता था,
اسکول میں نوجوانوں کو ایجوکیٹ کیا جاتا تھا، ایتھکس سکھائے جاتے تھے کہ بھائی یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ ڈس آنیسٹی ہے، یہ کرپشن، یہ بری چیز ہے. دونوں ادارے غیر فعال، ڈس فنکشنل ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور آخری یہ ہے کہ ریکروٹمنٹ، سول سروسز کی ریکروٹمنٹ جو ہے یہ جس طرح کا سٹف پیدا کر رہی ہے، یہ قوم کی اور عوام کی توقعات پہ بالکل پورا نہیں اتر رہے. نتیجہ تو یہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ریکروٹمنٹ کا طریقہ غلط ہے. وہ صرف اور صرف انگریزی، آپ بھی اسی پروسیس سے آئے ہیں، ہم بھی انگریزی ایکسپریشن جانچنے کا وہ ایک کرائٹیریا ہے. اینڈ دیٹس آل. سی ایس ایس کا. اور عدلیہ کی ریکروٹمنٹ جو ہے، کس زمانے میں یہ حکومت کی صوابدید ہوتی تھی، چیف منسٹر، گورنر اور پھر پرائم منسٹر. اب یہ ججوں کی اپنی صوابدید ہے. 1996 کی جو ججمنٹ تھی سجاد علی شاہ صاحب کی، اس نے ان سے اختیار لے کے جج صاحبان کو دے دیا. متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ریکمینڈ کرتے ہیں اور فائنل جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی سے از دی فائنل سے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ریکروٹ کرتے ہیں اپنی پسند کے. پہلے وفاداری ہوتی تھی، اب رشتہ داری جو ہے، رشتہ داری ہے. جسٹس شائق عثمانی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ کے نالج میں ہوگا کہ ایک دن پہلے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کی ایک رپورٹ سامنے آئی جس میں انہوں نے یہ انالیسس آفر کیا اور دعویٰ انہوں نے کیا کہ پاکستان کے اندر پبلک پرسیپشن یہ ہے کہ پولیس اور جوڈیشری سب سے زیادہ کرپٹ ہیں. اور ابھی میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایک آئی جی پی جناب ذوالفقار چیمہ صاحب، ان کو آپ نے سنا بھی، وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ پرسیپشن ہی نہیں ہے، حقیقت ہے کہ پولیس جو ہے اس میں بہت زیادہ کرپشن ہے. کچھ وجوہات بھی انہوں نے ایکسپلین کی اور جوڈیشری کے بھی بہت ہی زیادہ برے حالات ہیں. جوڈیشری کے اتنے برے حالات کیوں ہیں جبکہ تنخواہیں بھی اتنی بڑھ گئی ہیں، عزت بھی بہت ہے، پروٹیکشن بڑی ہے، مقام بھی ہے، کیوں ہے اتنی کرپشن؟ دیکھیے جوڈیشری کی جو کرپشن ہے نا وہ لمیٹڈ ہے جو سٹاف ہوتا ہے اور لوور جوڈیشری میں، چونکہ ان کا جو سلیکشن کا طریقہ اور سٹاف کا یا دوسرے ججز کا وہ مختلف ہوتا ہے ان سے جو کہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں سلیکٹ ہوتے ہیں. اب سٹاف کا یہ پرابلم ہوتا ہے کہ دیکھیے ہمارے یہاں جو سسٹم ہے، ہر ایک چیز تو شروع ہوتی ہے نیچے سے. جب اگر آپ نے کوئی سوٹ فائل کرنا ہے تو آپ پہلے نیچے جاتے ہیں، جو آفس کورٹ کا آفس ہوتا ہے اس کے پاس فائل کرتے ہیں، وہ پھر اس کو آگے پروسیس کرتا ہے، یا کوئی اپلیکیشن فائل کرنی ہوتی ہے تو آپ اس کو فائل کرتے ہیں، آگے جاتا ہے. تو اب اس میں چونکہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں بیچارے چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، ان کو تھوڑا بہت ایڈوانٹیج دے دو تو آپ کا کام جلدی کرا دیں گے، نہیں کرو تو نہیں کرائیں گے. یہ ایک نارمل طریقہ ہے ہمارے اسٹاف میں، جوڈیشل اسٹاف میں. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں ایک دفعہ سنگاپور کی کورٹ میں گیا تھا، میرے کسی کلائنٹ نے لانگ ٹائم بیک 20 years ago something میں گیا تھا. وہاں پر میں نے کورٹ میں اٹینڈ کی جہاں پہ کسی کو کوئی پراپرٹی ریلیز کرانی تھی اور اس کے لیے اس کو سیکیورٹی دینی تھی. تو میں نے وہاں سے وکیل سے کہا کہ بھائی کین آئی اٹینڈ دس؟ میں کہا جی آپ اٹینڈ کر لیں. وہاں اٹینڈ کیا میں نے، ان کا ٹھیک ہے جی آپ کو الاؤ کر دیا ہم نے، آپ سیکیورٹی دیں چلے جائیں. میں نے پوچھا بھائی کتنا ٹائم لگے گا اس میں ریلیز؟ اس نے جی 1 hour میکسیمم. اور ہمارے یہاں اٹ ول ٹیک یو 1 day or 2 days. ٹھیک ہے. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو لیکن جسٹس شائق عثمانی صاحب آپ نے فرمایا کہ لوور جو سٹاف ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے، لیکن پبلک پرسیپشن یہ تو نہیں ہے ہائی کورٹس کے بارے میں. پبلک پرسیپشن تو ہائی کورٹس کی بھی کوئی بہت اچھی نہیں ہے جج صاحبان کی حد تک. اب لوگ ڈرتے ہیں کہ کہیں کہیں گے پبلک فورم میں. ہائی کورٹ کا جو پرابلم ہے، دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، ہائی کورٹ کا پرابلم اور سپریم کورٹ کا بھی پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ ہمارے جج حضرات جو ہیں وہ اپنا کام صحیح نہیں کرتے اس لحاظ سے کہ اگر آپ کے سامنے ایک کیس آتا ہے آپ اس کا فیصلہ کریں، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. اب جس طرح انگلینڈ میں ہوتا ہے، میں انگلینڈ میں پریکٹس کر چکا ہوں، انگلینڈ میں جو ہوتا ہے کہ آپ کو 2 ہفتے پہلے بتا دیتے ہیں کہ فلاں ٹائم سے فلاں ٹائم آپ آرگیو کریں گے اور اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا. تو دیکھیے جب آدمی جج کورٹ میں جاتا ہے اس واسطے جاتا ہے کہ اس کا فیصلہ ہو جائے اس کی کیس. صحیح. اس واسطے نہیں جاتا کہ اس کی ڈیٹ 10 دن کے بعد یا 15 دن کے بعد لگ جائے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ججز جو ہیں فیصلہ نہیں کرتے، کسی وجہ سے وہ فیصلہ نہیں کرتے. اور اس کی 2 وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں سسٹم جو ہے ڈوئل سسٹم ہے. آرگومنٹس آپ کی انگریزی میں اردو میں ہوتی ہیں، لوگ سب چیزیں اردو میں بات کرتے ہیں، ہر ایک کام اردو میں ہوتا ہے، اور جب ججمنٹ لکھی جاتی ہے وہ انگریزی میں لکھی جاتی ہے. اب انگریزی میں لکھنے کے لیے
लोगों की जो एक्सपर्टीज है वो तो आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई है। एक ज़माना था जब हमारे ज़माने में कि अंग्रेज़ी प्राइमरी ज़बान होती थी, अब अंग्रेज़ी प्राइमरी ज़बान नहीं है। लेकिन अब मुझे याद है कि जब मैं जज था तो जो हमारा स्टेनो जो था, कोई स्टेनो मेरी अंग्रेज़ी समझ ही नहीं सकता था। बड़ी मुश्किल से एक आदमी मिला जो कि समझ सकता था। तो ये प्रॉब्लम यह है कि एक तो अंग्रेज़ी की वजह से जजमेंट लिखाना जजेस के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, और दूसरा ये कि वो जो उनका जो तौर तरीका है वो ऐसा है कि वो फैसला नहीं करते कि अच्छा ठीक है बाद में कर देंगे। जरा रजा रूमी साहब को इसमें आने दीजिए। रजा रूमी साहब, आप पाकिस्तान से बाहर भी बहुत वक्त गुजारा, सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में भी आप रहे, सहाफ़त से भी आपका ताल्लुक़ है, एक बहुत अहम जरीदे के आप एडिटर रहे, एक से ज़्यादा जरीदों के एडिटर रहे, किताबें भी आपने बहुत सी लिखी हैं, साउथ एशिया की हिस्ट्री पे भी आपको बड़ी गहरी नज़र है। शाइख उस्मानी साहब फरमा रहे हैं कि लोअर स्टाफ और ये कुछ उनका है मसला। नहीं, देखिए ये बात दुरुस्त है जो उन्होंने कही कि स्टाफ के लेवल के ऊपर भी मसले हैं, और दूसरा ये कि फैसले नहीं होते जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं, और उसकी अगर आप आदादो शुमार देख लें तो भी मैंने कुछ अर्सा पहले पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 51,000 केसेस के करीब जो हैं 50,000 से ऊपर पेंडिंग हैं, और पूरे पाकिस्तान में अगर आप देखें तो 22 लाख से ज़्यादा केसेस जो हैं, और उनमें से जो अक्सरियत है वो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स मातहत अदलिया जैसे कहा जाता है। और मातहत अदलिया में तो मसला स्टाफ का भी है और बदकिस्मती से जजेस का भी है, और उसके लिए आप मुझसे तो ना पूछें, आप किसी 4-5 लोगों से पूछ लीजिए जो कचहरियों में अपनी तारीखों का इंतज़ार कर रहे होते हैं, जिस तरह से तारीख पे तारीख होती है और जिस तरह से उनके साथ सलूक होता है। जो ही आप बड़े शहरों से दूर जाएं देही या पेरी अर्बन इलाकों की तरफ, तो वहाँ पे तो मसला और गंभीर हो जाता है। ये करप्शन का जो मामला है ये बिल्कुल देखिए, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो सर्वे आपने कोट किया है, ये पहली बार तो नहीं, मुस्तकिल ये लोग पुलिस और अदलिया और फिर महकमा माल जो है, जो पटवार सिस्टम है पूरा, वो ये 3 ऐसे इदारे हैं जहाँ पे रियासत के लोकल लेवल के ऊपर लोगों का इंटरफेस होता है, और वहाँ पर उनको रिश्वत या सिफारिश के बगैर कोई उनका काम नहीं होता। ये तल्ख़ हक़ाइक़ है अनफॉर्चुनेटली, और मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत अदालती निज़ाम जो है, आपको अगर मुईद मैं थोड़ा सा ये भी इजाफा कर दूँ कि उनके 2002 से 2005 तक मैंने उस वक्त में एशियन डेवलपमेंट बैंक में था डेप्यूटेशन पर, तो मैंने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम भी था एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम, उसमें भी मैंने काम किया। उसमें बहुत सारी अदालती इस्लाहात और पुलिस में इस्लाहात, उस वक्त चूँकि जनरल मुशर्रफ का ज़माना था, वो बड़ा पुलिस ऑर्डर वगैरह भी आ गया था, उस पर हमने बहुत काम किया, बहुत आदाद शुमार इकट्ठे किए, और बार बार यही पता लगा कि लोगों का एतमाद जो है वो पुलिस और कोर्ट्स में नहीं है। तो ये कोई नई बात मेरे लिए इतनी हैरानगी वाली बात नहीं थी जब ये सर्वे आया। अफसोस की ये बात है कि इतने सालों में 20 साल होने को है। एक बात अभी यहाँ पर की जुल्फ़िकार चीमा साहब ने, उन्होंने कहा कि इखलाकी गिरावट जो है वो बहुत हो चुकी है, लोगों में पैसे की बहुत मोहब्बत है, पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन पाकिस्तान तो बुनियादी तौर पर एक गरीब मुल्क है, बहुत ही गरीब मुल्क है। चूँकि हम इस मुल्क के अंदर रहते हैं तो हमें अंदाज़ा नहीं होता कि मुल्क कितना गरीब है। आप अमेरिका में रहे हैं, 12 अमेरिका में रहे हैं, मैंने भी वहाँ रहा, बहुत ज़्यादा वहाँ पे अमारत है, बहुत दौलत है, लोगों में पैसे की बड़ी कशिश है, लोग तरह तरह की गाड़ियाँ रखना चाहते हैं। मतलब हमारे यहाँ जो सोच भी नहीं सकता जिस किस्म की गाड़ियाँ, जहाज़, बंगले, अपार्टमेंट्स, तो और जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, मार्केट प्रोडक्ट हैं, वो तो यानी जो डिज़ायर टू पोजेस है कि आपके पास बेहतर से बेहतर चीज़ हो, वो तो अमेरिका में बहुत ज़्यादा है। लेकिन वहाँ पर पुलिस के ऊपर या अदालतों के ऊपर इस किस्म की परसेप्शन या इल्ज़ामात नहीं है जैसे पाकिस्तान में। इसकी फिर क्या वजह है, कैसे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे? देखिए वहाँ भी है, वहाँ पे नस्ली बुनियादों के ऊपर जो है वो तफरीक जो है अदालतों में वो आती है, उसके ऊपर तनकीद होती है। लेकिन बिलअमूम आपकी बात दुरुस्त है कि इस तरह की चीज़ें नहीं आती। और देखिए अमारत से लगाओ या पैसे का, तो सिंगापुर में भी लोगों को अमीर होने का शौक है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, जहाँ कनाडा में है, जहाँ जहाँ अदालती निज़ाम दुबई में भी है, 30, 40, 50 साल में जो इम्प्रूव हुए हैं, वहाँ पे सबको ये शौक है। तो अखलाकी गिरावट है बिलअमूम, वो भी बात दुरुस्त है एक लिहाज से। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसकी बुनियादी वजह है अकाउंटेबिलिटी कल्चर का ना होना।
اکاؤنٹیبلٹی احتساب، ایک احتساب تو ہوتا تھا جو وہ باہر سے ہو کہ بڑا نیب بیٹھ کے تحقیق کرے، ایک ان بلٹ اکاؤنٹیبلٹی کے میکنزمز موجود ہیں. مثلاً ہائی کورٹس پابند ہیں کہ انہوں نے جو سب آرڈینیٹ کورٹس ہیں ان کی انسپیکشن کرنی ہے. ایک زمانہ جو تھا کہ انسپیکشنز بڑی تفصیل میں ہوتی تھیں، اب صرف ایک سیمپل انسپیکشنز ہوتی ہیں اور وہ بھی بڑی کرسری، یعنی کہ بہت ہی سپرفیشل سطحی قسم کی انسپیکشنز ہوتی ہیں. ججوں کے فیصلے دیکھے جاتے تھے، ان کی جو شہادتیں تھیں وہ دیکھی جاتی تھیں، کتنی تاریخ مل رہی ہے وہ چیک ہوتا تھا. اس کے اوپر بات نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے یہاں پبلک ڈیبیٹ ہی نہیں ہوتی. آپ یہ اچھا کریں کہ آج آپ نے اپنا پورا وقت اس پہ ڈیووٹ کیا ہے، کیونکہ پاکستان کا میڈیا تو اس چیز سے نکلتا ہی نہیں ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ جا رہی ہے کہ آ رہی ہے. اصل جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ اکاؤنٹیبلٹی کے ہیں. پولیس کا بھی یہی عالم ہے کہ جو آپ کی ورٹیکل اور انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہوتا ہے وہ کریش کر گیا ہوا ہے. یہاں پر چونکہ وہ نہیں ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم نہیں ہے. ذرا واپس آنے دیں مجھے ذوالفقار چیمہ صاحب کی طرف. دیکھیے ذوالفقار چیمہ صاحب، آپ نے اخلاقی گراوٹ کی بات کی، اگر ماتحتوں کے ساتھ ملے ہوں گے، اگر وہ ان سے پیسے لے رہے ہیں یا فوائد لے رہے ہیں یا فیورز لے رہے ہیں، غلط کام کروا رہے ہیں، تو وہ ان کی انسپیکشن کیسے کریں گے؟ یہ سمپل سی بات ہے. جی صحیح ہے. اکاؤنٹیبلٹی کیسے کریں گے؟ ظاہر ہے نیچے سے اوپر تک ایک چین جو ہے وہ چلی آ رہی. ذوالفقار چیمہ صاحب، جب آپ نے اس طرح سے کہہ دیا نا کہ پیسے کی، دیکھیں مادیت سے محبت جو ہے وہ تو مغرب میں بہت زیادہ ہے. بہتر سے بہتر چیز پوزیس کرنا، اچھے سے اچھا گھر، گاڑی، بنگلہ، لیکن وہاں پر اس طرح کی پھر اخلاقی گراوٹ اور پیسے کی محبت ایک چیز نہیں ہے. مغرب کے حالات اوورال انٹیگریٹی کے یا سروسز میں ٹرانسپیرنسی کے ہم سے کیوں بہتر ہیں؟ اس کی دو وجوہات. ایک تو یہ ہے کہ وہاں کا اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہم سے زیادہ افیکٹو ہے. اگر وہاں اکاؤنٹیبلٹی کے جو ادارے ہیں ان کے ہیڈز پہ کوئی انگلی اٹھاتا اور اپوزیشن ان پہ الزام لگاتی یا میڈیا میں آتا تو پبلک کا اتنا پریشر ہوتا کہ they would have been thrown out of service. یہاں دیکھیں نیب، ایف آئی اے، اینٹی کرپشن پنجاب کا، ٹھیک ہے، تو کس قدر الزامات ہیں کہ یہ ون سائیڈڈ ہے، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا عوام کو بالعموم ان اداروں پر اعتماد ہے؟ بالکل نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، سو یہ ادارے انسینسٹیو ہیں کہ یا عوام کمزور ہیں، پارٹیزن ہیں، جانبدار ہیں، اور اور اس کا مطلب ہے کہ ان کے ہیڈز لگانے کا سسٹم جو ہے، طریقہ کار، وہ غلط ہے، فالٹی ہے، ڈیفیکٹو ہے. میں اس پہ آؤں گا، اور میں کئی بار لکھ چکا ہوں کہ نیب، ایف آئی اے اور ایف بی آر، تین ادارے ہیں مین. ان کے ہیڈز جو ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ دے شوڈ بی ٹیکن آؤٹ آف گورنمنٹل کنٹرول. نہ گورنمنٹ لگائے، نہ پرائم منسٹر اپوزیشن مل کے لگائے. نو، کوئی اوورال ایک سرچ کمیٹی ہو، ملک کے بہترین باقی. لیکن آپ نے خود بتایا تھوڑی دیر پہلے کہ جوڈیشری میں حکومت نہیں لگا رہی، وہاں بھی حالات بہتر نہیں ہوئے، وہ خود ہی اچھے لوگ نہیں لگاتے. میں آ رہا ہوں نا اس پہ بھی. اچھا، ایک تو یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی افیکٹو ہے. دوسرا، نیشنل لیول کی لیڈرشپ سے لوگوں کو انسپریشن ملتی ہے. نیشنل لیول کی لیڈرشپ. اچھا، آپ دیکھ لیں، مرکل اب 16 سال رہنے کے بعد اقتدار سے فارغ ہوئی ہے. آپ اس کا کریکٹر اب تو میڈیا پہ آتا رہا ہے. کہیں لوگوں نے پوچھا کسی میڈیا کے کہ میڈم آپ ایک ہی آپ نے یہ کوٹ پہنا ہوتا ہے تو یہ کیا؟ اس نے کہا کہ میں پبلک سروس کی لیڈر ہوں، میں کوئی ماڈل نہیں ہوں. میں کوئی ماڈل نہیں، میں بریک لے لوں. I'm not a model. ہاں. تو کیا ہمیں یہاں نوجوانوں کو، لوگوں کو، عوام کو نیشنل لیڈرشپ سے انسپریشن مل رہی ہے؟ بالکل صحیح. میں نیشنل لیڈرشپ سے انسپریشن نہیں مل رہی ہے. ایک میں بریک لے لوں، بریک کے بعد اس اہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، جسٹس صاحب کی طرف جاتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کی رپورٹ کے حوالے سے، جس میں ایک دن پہلے یہ الزام عائد کیا گیا، یہ انالیسس آفر کیا گیا کہ پاکستان کے لوگوں کی پرسیپشن میں، سرووں میں یہ شو ہوتا ہے کہ پولیس اور جوڈیشری جو ہیں وہ سب سے زیادہ کرپٹ ڈپارٹمنٹ ہیں. اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. پہلا پارٹ آپ دیکھ چکے ہیں. دوسرے پارٹ میں میں سیدھا چلنا چاہ رہا ہوں جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب کی طرف. شائق عثمانی صاحب، میں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کی جو ہائی کورٹس ہیں، ویسے تو ہزاروں شاید لاکھوں کیس پورے پاکستان میں ہائی کورٹ لیول پہ
پینڈنگ ہے جن کا تعلق مرڈر سے بھی ہے, سیریس فراڈ سے بھی ہے, پراپرٹی کے میٹرز بھی ہیں, کارپوریٹ میٹرز بھی ہیں, جن کا فیصلہ نہیں ہو پاتا. لیکن عدالتیں جو ہیں وہ بہت رغبت رکھتی ہیں, بہت دلچسپی رکھتی ہیں, بڑا انٹرسٹ ہے, ان کا بڑا پیشن ہے کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز میں. اور ہر طرح کی کانسٹیٹیوشنل پٹیشن لوگ جو ہیں عادی ہیں, ایڈکٹڈ لوگ ہیں, وہ کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز کر دیتے ہیں. عدالتوں کا بہت زیادہ وقت جو ہے ہر مہینے اس قسم کی پٹیشنز کو سننے میں گزر جاتا ہے. لیکن جو ایکچوئل میٹرز ہیں, مرڈر دیکھ لیں, مرڈر سے زیادہ کیا امپورٹنٹ ایک چیز ہوگی جہاں عدالت نے ایک ڈیٹرنس پیدا کرنی ہے, وہاں مرڈر کے فیصلے جو ہیں وہ 10-10 برس تک کورٹ آف فرسٹ انسٹنس, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ کے درمیان میں پھنسے رہتے ہیں. کیا وجہ اس کی ہے کہ عدالتوں کی پرائرٹی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز کی طرف زیادہ ہے اور سیریس میٹرز پہ کم ہے؟ دیکھیے, کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز کی جو ہیئرنگز ہوتی ہیں وہ سمپل ہوتی ہیں, اس میں زیادہ تگ و دو نہیں ہوتی, اس میں ایویڈنس ریکارڈ نہیں ہوتی, اس میں اور باتیں نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے عام طور سے ججز اس کو پریفر کرتے ہیں کہ اس کو سنیں تاکہ اس کا فیصلہ کر دیں کسی طریقے سے. اور وہ چونکہ اس کا جو کانسٹیٹیوشنل پٹیشن میں جو کیسز آتے ہیں اس کا کوئی پبلک پرسیپشن بھی ہوتا ہے, تو پبلک میں نیوز بھی آتی ہے, تو اس کی وجہ سے کچھ شہرت بھی ہوتی ہے ان کی. تو دیکھیے سسٹم, یہ ایک میں چیز آپ کو سمجھا دوں, ایک بڑی سمپل چیز ہے وہ یہ کہ دیکھیے دنیا میں 2 قسم کے سسٹم موجود ہیں اس وقت جو سویلائز ورلڈ میں. ایک تو وہ سسٹم جو کہ انگریزوں نے دیا تھا, اینگلو سیکسن سسٹم, جس کو کہتے ہیں ایڈورسیریل سسٹم, جس میں کہ ایک طرف سے ایک وکیل آتا ہے, دوسری طرف سے دوسرا وکیل آتا ہے, تو وہ آرگیو کرتے ہیں کہ جج ایک فیصلہ کرتا ہے, اس کے بعد اپیل ہوتی ہے, اس کے بعد ہوتا ہے. دوسرا ایک سول لا سسٹم ہے جو کہ نیپولین بوناپارٹ نے جو انٹروڈیوس کیا تھا اس نے یورپ میں, اور وہ آج سارے یورپ میں وہ سسٹم موجود ہے, سارے یورپ میں. اچھا, سسٹم فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ سول لا سسٹم میں کوئی ایڈورسریل سسٹم نہیں ہوتا, یعنی ایک طرف سے وکیل آیا, دوسرے سے وکیل آیا. میجورٹی میجر کام جو ہے وہ جج خود کرتا ہے, اس ہر ایک چیز سے ڈیل کرتا ہے, جو اس کے سامنے لوگ پریزنٹ ہوتے ہیں ان کے سامنے ڈیل کرتا ہے, اور وہ 4-5 دن میں فیصلہ کر دیتا ہے. اور اپیلے شپیلے میں اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ 50 پیج کی ججمنٹ دے, 60 پیج کی ججمنٹ دے جو ہمارے یہاں دیتے ہیں, انڈیا کی ججمنٹ اور انگلینڈ کی ججمنٹ اور آسٹریلیا کی ججمنٹ, کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. تو وہ سسٹم جو ہے وہ وہاں پہ نافذ ہے, اور آپ دیکھتے ہیں کہ سر میں عوام کی معلومات کے لیے جسٹس صاحب, ایڈورسریل سسٹم میں یہ پریسیڈنٹ نہیں ہوتا کہ ہندوستان کی کورٹ نے فلاں زمانے میں یہ فیصلہ کیا تھا, برطانیہ نے. سسٹم تو یہی تو ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ کو دوسری کوٹیشن دینی پڑتی ہے. جو سسٹم یورپ میں موجود ہے اس کو کہتے ہیں انکوزیٹوریل سسٹم. اس میں یہ نہیں ہوتا, اس میں یہ نہیں ہوتا, اور اس میں 5-10 دن میں فیصلہ ہو جاتا ہے, اور اپیلیں شپیلیں بھی کم ہوتی ہیں. یعنی آپ یہ بتا رہے ہیں, یہ سمجھا رہے ہیں کہ جو انکوزیٹوریل سسٹم ہے, کوڈ آف نیپولین کا جو سسٹم ہے, یا سول لا کا جو یورپین سسٹم ہے, اس میں جج بنیادی طور پہ فیکٹس کو ڈٹرمن کرتا ہے ان دی لائٹ آف دا لا, لیکن وہ اس ساری چیز میں نہیں پڑھتا کہ اس کا پہلے ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ کیا تھا لندن میں یا فلاں جگہ. بالکل, اس کو سے کوئی تعلق نہیں, اور وہ ڈائریکٹلی جو اکیوزڈ ہے یا جو کلائنٹ ہے اس سے ڈیل کرتا ہے. ٹھیک ہے, ڈائریکٹلی ڈیل کرتا ہے, اس کو وکیلوں سے ڈیل کرنا نہیں ہوتا. وکیل تو الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں نا اپنی کلائنٹس کے لیے, ویری انٹرسٹنگ, ڈائریکٹلی ڈیل کرتا ہے, اور اس وجہ سے وہ فیصلے جلدی ہو جاتے ہیں, اور اس میں کوئی پریسیڈنس نہیں ہوتی, اور معاملہ طے ہو جاتا ہے. یہ سسٹم, یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو سسٹم, جو سول لا سسٹم ہے, وہ ہمارے جو شریعہ سسٹم ہے جوڈیشری کا, جو ہوتا تھا پرانے زمانے میں, اس کے کافی قریب ہے, اس کے خاصا قریب. مجھے بھی یہی سمجھ آ رہی ہے, یعنی جو پرانا سسٹم ہے جیسے قاضی کا سسٹم ہے یا ٹرائبل سسٹم ہے جرگے کا, اس کے بھی قریب ہے کہ آپ نے فیکٹس کو ڈٹرمن کرنا ہے. لیکن ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی چونکہ یہ ہمارے جو وکیل ہیں, ہمارے ججز ہیں, وہ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی نیا سسٹم آئے, کیونکہ اپنا ان کا نقصان ہوگا, اس وجہ سے کوئی اس سسٹم کو لانا نہیں چاہتا. میں نے کئی دفعہ یہ چیزیں بیان کی, میں نے عمران خان صاحب کو بھی کہا تھا کہ آپ اس کو سوچیں, اور یہ آپ سول لا سسٹم انٹروڈیوس کریں اس ملک کے اندر, اور آپ کا سارا جوڈیشل سسٹم چینج ہو جائے گا. ویری انٹرسٹنگ کامنٹ, ویری انٹرسٹنگ کامنٹ. جسٹس صاحب میرے ساتھ ہے رضا رومی صاحب. تو پھر کیا ہمیں سول سسٹم کی طرف چلے جانا چاہیے, کوڈ نیپولین کی طرف چلے جانا چاہیے؟ ویسے ہمارے تعلقات آج کل فرانس سے کو بہت اچھے نہیں ہیں, لیکن رضا رومی صاحب آپ کا کیا استدلال؟ جی دیکھیے, بالکل یہ جو نظام ہے یہ اب اپنی آخری, جیسے کہتے ہیں نا, اٹس بریدنگ اٹس لاسٹ, یہ تو نہیں چل رہا.
جہاں تک عدالتوں کا معاملہ ہے. اور اب اس پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے. دیکھیے 18ویں ترمیم کے بعد یہ جو میٹرز ہیں یہ صوبوں کی طرف منتقل ہو گئے. تھوڑی بہت کچھ پیش رفت ہوئی تھی پچھلی جو حکومت تھی. مجھے یاد ہے پنجاب اسمبلی میں کچھ بلز بھی پروپوز ہوئے, کیونکہ ابھی پروسیجرز کے بھی تو معاملات ہیں نا. دیکھیے جو سول پروسیجر ہے, جو کرمنل پروسیجر ہے, وہ 19ویں صدی میں ڈرافٹ ہوا تھا. انگریزوں کا جو دیے ہوئے قوانین ہیں جو اس زمانے کے حالات سے مطابقت رکھتے تھے اور شاید ہمارے یہاں لوکل کانٹیکسٹ اور کلچر سے بھی کمپیٹیبل نہیں تھے, وہ ابھی تک چل رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ سول کیسز تو 10 12 سال لگتے ہیں. جس طرح سے شہادتیں ہوتی ہیں, جس طرح سے وہ ڈریگ کرتا ہے, اس میں بھی گنجائش ہے. لیکن اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. وہی پرابلم یہ ہے جیسے چیمہ صاحب نے ابھی پہلے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے پی ٹی آئی کی یہ انہی نعروں پر آئی تھی. لوگوں کو یہی توقعات تھیں. جو پی ٹی آئی کے اویڈ سپورٹرز ہیں وہ یہی کہتے تھے کہ عمران خان صاحب نے جو انصاف جو نظام ہے اس کو بدلیں گے. تو یہی ہمارا خیال تھا کہ پارلیمنٹ ہوگی, صوبے ہوں گے, صوبائی اسمبلیاں ہوں گی, وہاں پہ ڈیبیٹس ہوں گی, کم از کم نئے پروپوزل سامنے آئیں گے. اس پہ نہیں ہوا. احتساب دیکھیے نا, نواز شریف کے ایون فیلڈ فلیٹس کی کرکی کرنے سے پاکستان کی کرپشن تو ختم نہیں ہو جائے گی, یا زرداری کا سرے محل بک گیا یا کوئی اور چیز کریں گے اس سے تو نہیں ہوگی. وہ تو سمبولک اور پاپولسٹ باتیں ہیں. اصل بات جو عوام تو پھر اس کو نہیں کرنا چاہیے. جو ہائی ویلیو کرپشن ہے اس کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے. اس کو کرنا چاہیے اپنے طریقے سے. لیکن اصل جو بات ہے وہ عوام کی روزمرہ کی جو مسائل ہیں, شناختی کارڈ لینا ہو, کوئی چیز لینی ہو, کوئی جا کے تھانے میں رپٹ کروانی ہو, تاریخ لینی ہو, ریڈر کے پاس جانا ہو, جو سر کھپائی ہوتی ہے ایک عام پاکستانی شہری کی, جو تذلیل ہوتی ہے. ایک تو تذلیل ہوتی ہے, اوپر سے کرپشن ہوتی ہے. اور لوگوں کی بیچارے دیہاتوں میں تو وہ اپنی گائیں بھینسیں بیچ کر تو وہ عدالتوں کے خرچے اٹھاتے ہیں وکیلوں کے. اور جو یہاں پہ ہم صرف ججوں کی بات کریں, جو وکیل ہیں وہ تو سب سے اس میں زیادہ انوالوڈ ہیں, کیونکہ یہ جو ڈیلیز ہیں کورٹس کے اندر, جو تاخیری حربے استعمال ہوتے ہیں, اس میں لیگل کمیونٹی بڑی حد تک ذمہ دار ہے. اور یہ سارا جو نظام ہے میرے ساتھ رہی, آپ نے وکیلوں کا بھی ذکر کر دیا, مجھے آنے دیجیے ذوالفقار چیمہ صاحب کی طرف. چیمہ صاحب, یہ جو آرگومنٹ ابھی شائق عثمانی صاحب نے کہا, جس کو آگے بڑھایا ہے جناب رضا رومی صاحب نے, کہ ابھی یہ نظام چل نہیں رہا, اور یہ بات, یہ صدا جو ہے, یہ جو چرچا ہے, یہ جو آواز ہے, اس کی گونج میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ یہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا, یہ نظام کام نہیں کر رہا, چاہے حکومت نواز شریف کی ہو یا عمران خان کی ہو یا آصف علی زرداری کی ہو یا ملٹری گورنمنٹ ہو, سسٹم جو ہے کام نہیں کر رہا. آپ لائف لانگ سول سرونٹ, پولیس آفیسر, انسپیکٹر جنرل پولیس, آپ کالم لکھتے ہیں مسلسل. آپ کو لگتا ہے کہ ڈیموکریسی کا جو سلسلہ ہے, جس طرح کا پاکستان میں الیکشن ہو گئے, اس سسٹم کے ذریعے کیا نظام تبدیل ہو سکتا ہے؟ کسی نے اس قسم کے الیکٹورل شفٹس کے ذریعے نظام کو تبدیل کیا ہے؟ یہ نظام تبدیل ہونے کے لیے آپ کو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا ٹائپ سسٹم چاہیے؟ آپ یورپ کی بات کر رہے تھے, تو ظاہر ڈیموکریٹک سسٹم ہی ہے نا. وہ تو پہلے نیپولین ڈیموکریسی ہے نا. اب ہے, انہوں نے مطلب ہے کئی 100 سالوں سے اب ہے نا, 200 سال سے 150 سال چلیں اوکے, مطلب ہے نا. تو انہوں نے سسٹم اپنے امپروو کیا نا. تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ جی ڈیموکریٹک سسٹم جو ہوپ اگینسٹ ہوپ, جو پریویلنگ سسٹمز ہیں ان میں کمپیریٹیولی بہتر ہے, لیکن ڈیفیکٹیو ہے. یہ نہیں ہے کہ اٹس ناٹ فری فرام ڈیفیکٹس, اس میں ڈیفیکٹس ہیں, ان کو امپروو کرنا چاہیے. مگر وہ اس کے لیے آپ علیحدہ پروگرام کریں, اور اس میں میرا خیال ہے کہ ممکن ہے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ڈیموکریٹک ماڈل کے اندر بھی آپ سسٹم کو بدل سکتے ہیں, نظام کو بدل سکتے ہیں, بدلا جا سکتا ہے, مگر وہ حکومت کے پاس 2/3 ہو, مودی کی طرح, مودی انانٹرپٹڈ سسٹم اور بالکل پیور ڈیموکریٹک سسٹم چلتا رہے, اور اس میں پھر اویئرنس آتی رہے گی, میڈیا سٹرانگ ہوگا, جوڈیشری سٹرانگ ہوگی, اور وہ پولیٹیکلی کریکٹ بات آپ کر رہے ہیں, پولیٹیکلی کریکٹ بات آپ کر رہے ہیں کہ ڈیموکریسی میں سسٹم بدلا جا سکتا ہے. ہوگا. دیکھیں ہمارے, چلیں یورپ کو چھوڑ دیں, ہمارے ہمسایہ ممالک میں بھی تو سسٹمز امپروو ہوئے ہیں نا, کافی ہوئے ہیں, ہندوستان میں ہوئے, بہتر ہوئے ہیں. تو بہرحال یہاں اگر انٹرفیئرنس نہ ہو, انٹرپشن نہ ہو, تو سسٹم امپروو ہو سکتے ہیں, بالکل ہو سکتے ہیں. مگر یہ جو ہے یورپین ڈیموکریسی, یہ ایسے نہیں ہے کہ حرف آخر ہے, الہامی نہیں ہے, اس میں بالکل گنجائش ہے اس کی بھی اصلاح کی. مگر یہ جو ہے سسٹم جس کی بات کر رہے ہیں ہمارے دوست اور رضا اور جسٹس صاحب, یہ تو بالکل اٹ ہیز میزریبلی فیلڈ. آپ کراچی سے خیبر تک چلے جائیں, ہر ڈسٹرکٹ کورٹس, ہر تحصیل کورٹس میں ہزاروں لوگ ہوں گے,
شام کو بیچارے پاؤں کے سیٹتے ہوئے گھر چلے جائیں گے, اگلے دن 8 بجے پھر آ جائیں گے. کسی مہذب ملک میں ایسا ہوتا ہے؟ بالکل نہیں ہوتا. اچھا یہ لیکن اب مجھے وقت دینا, جو ٹاپک ہے کرپشن کا وہ ختم یا کم کرپشن اور انکمپیٹنس جڑی ہوئی ہے نا سر. نہیں, کنٹرول کی جا سکتی ہے. اسی ٹاپک پہ اگر رہیں تو میں اس کا طریقے بتاتا ہوں. 4 طریقے ہیں اس کے کم کرنے کے. ایک تو یہ ہے کہ سی ایس ایس کا طریقہ جو ہے اس میں ڈراسٹک چینجز ہونی چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگلے 30-35 سال جس کو ہم نے سیاہ سفید کا مالک بنانا ہے, افسر بیوروکریٹ, اس نے 25 سال کس انوائرنمنٹ میں پرورش پائی ہے, اس کے گھر میں ویلیو سسٹم کیا تھا, کیا وہاں حرام کے خلاف کو نفرت تھی یا نہیں تھی, یہ سارا دیکھنے کی ضرورت ہے. وہ کیسے کریں گے اتنا آئیڈیل طریقہ؟ مطلب میں وہ دیکھیں, سوٹیبلٹی رکھیں گے اس کی. اچھا اس کا طریقہ کار میں اس کی وضاحت بھی کروں گا. نمبر 2 دیکھیں, اس کے لیے گھر اور سکول اور ساتھ میڈیا, ان کو ایکٹیویٹ کرنا ہوگا. یہ بڑے فعال ادارے, میڈیا سب سے ایفیکٹو رول پلے کر سکتا ہے. دیکھیں ایک آنیسٹ ڈاکٹر کو, آنیسٹ انجینئر کو, ڈیوٹیفل ٹیچر کو یہ لائیں نا, کیوں نہیں ان کو گلوریفائی کرتے, کیوں نہیں ان کو پروجیکٹ کرتے؟ ان کو پروجیکٹ کرنا چاہیے. یہاں تو ہر موقع پہ یہ ایکٹر ہے, یہ ڈانسر ہے, کہ ہم نے نئی نسل کو صرف یہی بنانا ہے. ہم کبھی اچھے ٹیچر کو کیوں نہیں پروجیکٹ کرتے تاکہ لوگ اس کو آئیڈیلائز کریں؟ کوئی سائنٹسٹ کو, ریسرچر کو بالکل نہیں کرتے. پھر یہ ہے کہ ڈوینل لیول پہ پولیس کے اومبڈسمین ہونے چاہیے اور عدلیہ کے بھی اومبڈسمین ہونے چاہیے. ڈوینل لیول پہ جو بڑے آنیسٹ سیشن جج ریٹائر ہوئے ہوں یا بڑے آنیسٹ گریڈ 20 کے ڈی اے جی ریٹائر ہوئے ہوں, ان میں سے لگائے جائیں. ان کا چیک ہوگا اور اس سے کرپشن کم ہوگی. آخری بات, عدلیہ کی ریکروٹمنٹ جو وچ از ویری سینسٹیو اینڈ امپورٹنٹ. دیکھیں یہاں جو لینڈ مارک ججمنٹس اس ملک میں دی گئی ہیں وہ ان ججز نے دی ہیں. کون تھے؟ جسٹس کارنیلیس, جسٹس کیانی صاحب, جسٹس سمدانی صاحب, شفیع الرحمان صاحب. یہ سارے سروس سے آئے تھے, سول سروسز سے آئے تھے, وہ کلاس سے نہیں آئے تھے. بینچ میں اور بار میں I would recommend ایک فائر وال ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب I would recommend جوڈیشل سروس آف پاکستان ہو, 50% اس میں سے ریکروٹ ہوں, 30% ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں سے, 20% وکلاء میں سے ہوں, مگر وہ جنہوں نے وکلاء کی سیاست میں حصہ نہ لیا ہو. اسی پہ مجھے بریک لینے دیں. جس نے ووٹ لیے ہیں کیا وہ غیر جانبدار ہو سکتا ہے؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. آپ کا پوائنٹ بہت دلچسپ ہے. میں جانا چاہوں گا, ایک بریک لے لوں, پھر اس کے بعد میں جسٹس شائق عثمانی صاحب سے چاہوں گا کہ ہمیں ایکسپلین کریں, کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا اس کا چرچا ہے, بہت شور ہے اس چیز کا کہ بار اور بینچ میں کوئی فاصلہ ہونا چاہیے, لیکن ہے بالکل نہیں. آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. اس پروگرام کا یہ آخری حصہ ہے اور مجھے اب ایکس سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایکس چیف جسٹس جناب انور ظہیر جمالی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. ویری وارم ویلکم ٹو ہم. میں بہت شکر گزار ہوں کہ بہت شارٹ نوٹس پہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. میں انہی سے اگر بات کا میں آغاز کر لوں. جمالی صاحب, آپ کے جوائن کرنے سے پہلے, بریک سے پہلے, یہاں پر ذوالفقار چیمہ صاحب جو ایکس انسپیکٹر جنرل پولیس ہیں, انہوں نے یہ آرگومنٹ دیا کہ بار اور بینچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے, کوئی فائر وال نہیں ہے, اور چونکہ جو لوگ بار کے الیکشن لڑتے ہیں وہیں سے جب لوگ جج صاحبان ہوتے ہیں, انہوں نے ووٹ لیے ہوتے ہیں پہلے, ان کے درمیان کوئی فاصلہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. وہ اپنے ڈیسیجن میکنگ کرتے ہوئے غیر جانبدار رہ نہیں سکتے, نیوٹرل رہ نہیں سکتے. اس لیے جوڈیشل سروس آف پاکستان ہونی چاہیے, اور جو انٹری ہے اور جو ریکروٹمنٹ ہے جج صاحبان کی بینچ میں, وہ کم سے کم بار سے ہونی چاہیے, 20-25% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. جی, اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ جی صاحب, جی بات یہ ہے کہ ہم پاکستان کو 74 سال ہو گئے ہیں. ابھی 74 سال گزرنے کے باوجود ہم ہر فیلڈ میں تجربات ہی کر رہے ہیں. بارے میں میرا پوائنٹ آف ویو دوسرے لوگوں سے شاید مختلف اس سینس میں ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ایگزسٹنگ جو سسٹم پہلے موجود تھا, جس کے تحت ججز کا خاص طور پہ سپریم ججز کا تقرر ہوتا تھا, وہ انتہائی آزمودہ اور تسلی بخش تھا. لیکن جب کچھ مخصوص طبقوں کی خواہشات اس سسٹم کے تحت یہاں ہائی کورٹ چیف جسٹس ایک ٹرسٹ ہولڈر کوئی ہوتا تھا, ان ججز
के नाम देने का जिनका तकर्रुर हाई कोर्ट में करना है, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस या चीफ जस्टिस का अपर हैंड होता था कि वो जिसको चाहता था उसको वो मेरिट पे सिलेक्ट करके अपॉइंट करता था। तो इसको एक मखसूस तबके ने सबोटाज किया और ये जुडिशियल कमीशन का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, जो अब आधा बचे हैं। वहाँ पे बाकायदा सौदेबाजी होती है कि किसको करें किसको ना करें, ये हमने करवा दिया, वो आप कर ले अपना, एक आदमी 2 आदमी आप ले लें। तो ये सारा सिस्टम बर्बाद कर दिया गया। इस वक्त जो जजेस के सिलेक्शन का सिस्टम है, इसके बारे में मैं आपको एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, अगर आपके पास 2 मिनट है तो। जी जी। देखिए, मैं जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान था उस वक्त 14 आसामियां लाहौर हाई कोर्ट में जजेस खाली थी। उस वक्त के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह को मैंने बुला के ये काम सौंपा कि आप 100% मेरिट पे सिलेक्शन करें और इन्हें हम अपॉइंट करेंगे। मंसूर रिकॉर्ड है सर्विस, वो नौकरी देता है कि बड़े इंडिपेंडेंट काम करने वाले जज हैं। वो उन्होंने मेरी डायरेक्शन पे 350 मुखला को और सबऑर्डिनेट जुडिशरी के एजेंट्स को जो क्वालिफाई करते थे हाई कोर्ट में एलिगेशन के लिए, उनको उनकी लिस्टें बनाई और उससे पूरी मेहनत से एक जज का इंटरव्यू था। और उसके बाद 25 जजेस की लिस्ट लेके मेरे पास आए। मैंने उससे कहा कि देखिए, मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ पंजाब की मुखला ज्यादा मालूमात नहीं रखता, इसलिए आप ये 15 की लिस्ट लेके आए जो इन 25 में से सबसे बेहतर है। वो लिस्ट लेके मेरे उसको शेयर की। ठीक है। जस्टिस अनवर जमाली साहब, थोड़ा सा लाइन का भी ऑडियो का भी कुछ तो समझ आया भी है आपका, जो आपने एग्जांपल दी, कुछ ऑडियो का प्रॉब्लम है। प्रोड्यूसर साहब जरा उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए, दोबारा लाइन मिलाइए। मैं ज़रा क्विकली जाऊं जस्टिस शाइक उस्मानी साहब की तरफ भी और रज़ा रूमी साहब की तरफ भी। जस्टिस शाइक उस्मानी साहब, जो नुक्ता रखा हमारे सामने जुल्फ़िकार चीमा साहब ने, और ये बहुत लोग कहते हैं जब लाहौर में एक अस्पताल पे वकला ने हमला किया उस वक्त भी मुझे बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ने, पुलिस ऑफिसर्स ने ये बात कही कि जो वकला के हर साल एक तो बार एसोसिएशंस के इलेक्शन होते हैं, फिर बार और बेंच में को फासला ही नहीं है, जिस वजह से जुडिशरी जो है वो कोई इंसाफ कर ही नहीं पाती, उसकी कैपेसिटी इशू पैदा हो गया। इस पे आपका क्या रिएक्शन है? क्योंकि आजकल जो बार एसोसिएशन हैं और बार काउंसिल वगैरह वो इतनी पावरफुल हो गई हैं कि वो बिला वजह इंटरफेयर करती हैं। मसलन आप देखिए कि किसी कोई प्रॉब्लम हो गया किसी वकील के साथ, उन्होंने स्ट्राइक डिक्लेयर कर दिया, तो किसी के साथ प्रॉब्लम हो गया, एक नॉर्मल केस है, आप स्ट्राइक क्यों डिक्लेयर करते हैं? जब स्ट्राइक डिक्लेयर करते हैं कि इतने लोग कहीं इंटीरियर से आ रहे हैं और वहाँ पे कोर्ट की पेशी में आ रहे हैं, वो बेचारे इधर उधर घूमते फिरते हैं, कुछ नहीं होता, उससे क्या ताल्लुक है? लेकिन ये सही बात है कि जो हमारी बार एसोसिएशन ये है वो अब पॉलिटिसाइज हो गई है, वो अपने लिए काम करती हैं और अपनी बड़ाई के लिए काम करती हैं और इंटरफेयर करती हैं, जो पहले नहीं हुआ करता था। ये बिल्कुल सही बात है और इसको मेरे ख्याल में किसी तरीके से कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन अब तो ये बियॉन्ड कंट्रोल। नहीं, वो तो आपने प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर दिया, लेकिन इसका सोल्यूशन आपने नहीं बताया कि सोल्यूशन तो दिया ना चीमा साहब ने। चीमा साहब ने कहा कि होना ही नहीं चाहिए, 20% से ज्यादा बार से रिक्रूटमेंट जज साहिबान की एलिवेशन नहीं होनी चाहिए बेंच में। देखिए, रिक्रूटमेंट तो बाहर से ही होगी ना। अब देखिए, जिस तरह से हमारे जमाने में जब जज सिलेक्ट होते थे, नहीं, जुडिशियल सर्विस ऑफ पाकिस्तान अगर हो अमेरिका की तरह, जैसे अमेरिका में एक जुडिशियल सर्विस है, तो आप छोड़ें, देखिए वो ना भी हो, यहाँ पे भी अगर जो सिस्टम है, मतलब अनवर रही जमाली साहब हैं, मैं इनको सलाम कहता हूँ, वो और मैं दोनों एक साथ जज बने, और अब ये हम लोग किस तरह जज बने थे? हमें टेलीफोन आया कि आप आके हमसे मिले चीफ जस्टिस साहब से, आपको बना दिया, तो वो ये चीज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक प्रोमिनेंट आदमी को
آپ جج بنا دیں جس کی نالج ہے لا کی اور جس کا انٹیگریٹی ہے آپ جانتے ہیں اس کو آپ جج بنا دیں تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ صحیح فیصلے کرے گا. مثلاً پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کا جوڈیشل سسٹم کیسا ہے. وہ جوڈیشل سسٹم ہمارا ناقص ہے. سیدھی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے حکمران اس چیز کو سمجھ جائیں کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم ناقص ہے تو سب چیزیں صحیح ہو جائیں گی. باقی چیزیں تو اس میں کوئی چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے. رضا رومی صاحب یہ کوئک کامنٹ, پھر میں ظہیر جمالی صاحب, میں جسٹس ظہیر جمالی صاحب کے پاس جاؤں. آپ کا کوئک کامنٹ رضا رومی صاحب. جی کامنٹ میرا دیکھیے, میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا اکاؤنٹیبلٹی کا مسئلہ ایک تو یہ ہے کہ ماتحت عدلیہ اور نیچے پولیس کی فارمیشنز کی اکاؤنٹیبلٹی بالکل نہ ہونے کے برابر ہے, جو ہے وہ انتہائی ناقص ہے. مگر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو ٹاپ کے اوپر لوگ بھی ہوتے ہیں, مثلاً جو سینئر پولیس افسران ہیں, وہ ٹوٹلی سیاستدانوں کو یا وزیر اعلیٰ کے تابع ہوتے ہیں, وہ بھی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی, وہ تو ذاتی پسند ناپسند ہوتی ہے. اسی لیے پولیٹیسائزیشن ہو گئی ہے پولیس کی. اور جہاں تک جج حضرات ہیں سپیریئر کورٹس کے, وہاں پر بھی اکاؤنٹیبلٹی کا فقدان ہے. پورے پاکستان کی تاریخ دیکھ لیجئے, کتنے لوگوں کو, کتنے ججز کو کا انہوں نے محاسبہ کیا ہے. میں آپ کو 2 ایگزامپلز دیتا ہوں معید, بہت ہی کوئکلی. نمبر 1, سٹیل ملز کی پرائیویٹائزیشن ہونی تھی اور وہ کینسل ہو گئی سپریم کورٹ کے آرڈر سے. آج اس چیز کو کتنے سال, 20 سال ہونے کو ہیں. اور سٹیل ملز جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ایک سفید ہاتھی بن کے ہمارے بجٹ کو بلیڈ کر رہا ہے. اسی طرح میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, ریکو ڈیک کا کیس. میرا وقت ہی ختم ہو گیا. مجھے کہا جا رہا ہے لاہور سے کہ میرا وقت ہی ختم ہو گیا. مجھے انور ظہیر جمالی صاحب کو بھی لینا تھا, ایک فکرہ, لیکن سر وقت ہی ختم ہو گیا میرا, بالکل ہی ہے ختم ہو گیا وقت میرا. ناظرین آپ نے یہ بحث سنی, بہت دلچسپی, فیصلہ آپ کا. آج اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.